बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 9 मई है। आज पाकिस्तान का सबसे अहम, सबसे पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा सोचा जाने वाला सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया। उस ट्विटर थ्रेड में इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, जो बात की, और उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था सर्विंग डीजीसी जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब ने, ये उनका एक वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट था या मिस कैलकुलेशन हुई है इमरान खान साहब से? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले पर DGISPR की जानिब से बयान आने के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, उस रद्द-ए-अमल में कुछ चीज़ें हैरान कुन हैं जो इशारा करती हैं बड़ी अहम मामले की तरफ। एक सवाल ये भी है कि क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, या फिर अब इस क्राइसिस में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जो बहरानी कैफियत पैदा हुई है, इसमें से कोई राह निकलेगी? क्योंकि हर क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में है। हुकूमत का जो घोड़ा है, PDM का घोड़ा है, उसमें जान नज़र नहीं आती, मुल्की मामलात नहीं चल रहे। तो अब ये जो एक नया बहरान पैदा हुआ है, क्या इसमें से कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी? इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। और इस वक्त इमरान खान साहब का जो ट्विटर थ्रेड है उसमें सबसे अहम सवाल कौन सा है जो इमरान खान साहब से शायद पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने ज़रा तरतीब से इवेंट्स रख देता हूँ। आप सबको मालूम है 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमलों में एक सर्विंग मेजर जनरल का नाम लिया। इस साल वो इन मेजर जनरल साहब को जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से बुलाते रहे। इल्ज़ामात का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास कोई सबूत नहीं है, वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। और साथ ही उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि अगर मुस्तकबिल करीब में उनके ऊपर कोई हमला होता है, उनकी जान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो भी उन्होंने मेंशन किया कि कौन लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। अब इस बयान के बाद हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, और PDM में शामिल मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उसके बाद बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये मामला ख़त्म हो गया है। गुज़श्ता शाम यकायक जो है वो ISPR का एक बयान फ्लैश करने लगा तमाम स्क्रीनों के ऊपर। वो बयान पहले मैं आपके सामने रख दूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड हुई हैं। जो बयान ISPR का सामने आया वो बयान ये है कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इल्ज़ामात की मज़म्मत की है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बग़ैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। ISPR का कहना है कि मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। ये वो रद्द-ए-अमल है जो ISPR की तरफ से दिया गया। अब देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने ट्विटर थ्रेड पोस्ट क्या किया था। इमरान खान साहब ने जो रद्द-ए-अमल शहबाज शरीफ साहब का इमरान खान के बयान के ऊपर आया था, उसका स्क्रीनशॉट लिया, उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया। उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए अपने ट्विटर टाइमलाइन पर इमरान खान साहब ने एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया। मैं थ्रेड आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ। इस थ्रेड में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर शायद इमरान खान साहब को मज़ीद वजाहत करना होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या एक ऐसे शख्स, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि इमरान नियाज़ी जो है वो, उनकी अब ये आदत बन गई है कि वो इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर अपने सियासी फ़वाइद के लिए। ये वो गुफ्तगू थी जो, और ज़ाहिर है कि तफसीलन उन्होंने कहा कि हिज लेवलिंग ऑफ एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ अगेंस्ट जनरल फैसल नसीर एंड ऑफिसर्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसी कैन नॉट बी अलाउड एंड विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि इनको बिल्कुल जो है वो इनके ऊपर किसी किस्म के सब्र का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। अब इमरान खान साहब ने लिखा कि क्या एक ऐसे शख्स जो गुज़श्ता चंद माह के दौरान 2 कातलाना हमलों का निशाना बना के तौर पर मैं शहबाज शरीफ से दर्ज झेल सवालात पूछने की जसारत करता हूँ। अब इस ट्वीट के पहले जुमले में ही एक बात ऐसी है जिसके ऊपर शायद मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। एक कातलाना हमला इमरान खान साहब पर हुआ वज़ीराबाद में,
وہ ویڈیو فوٹیجز اس کی موجود ہیں، ویڈیو ٹیپس موجود ہیں، اس کے حوالے سے بڑے چبھتے ہوئے سوالات موجود ہیں، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ وہ قاتلانہ حملہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن عمران خان صاحب یہاں پر 2 قاتلانہ حملوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ دوسرا قاتلانہ حملہ کون سا ہے جو عمران خان صاحب پر ہوا؟ وہ 18 مارچ کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں۔ وہاں جو انہوں نے گفتگو کی اس میں شاید یہ اگر چیزیں اس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں جیسے کہ ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ ورنہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے ادارہ، تو پھر اگر تو یہ معاملہ پاک فوج کی جو جیک برانچ ہے اس کی طرف سے فارورڈ ہوتا ہے، یا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی مقدمہ جو ہے وہ چلاتی ہے، کوئی نئی FIR رجسٹر کی جاتی ہے عمران خان صاحب پر، آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ 125 سے زائد پرچے موجود ہیں، ایک اور پرچہ آ جاتا ہے، تو پھر کون سے بہت اہم سوالات ہوں گے اس دوسرے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو شاید عمران خان صاحب سے کیے جائیں گے، اور جو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا مستقبل میں، وہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان میں بہت سارے رہنما، بہت سارے لوگ وہ اپنے جو خدشات ہیں کہ مجھے فلاں فلاں سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کس طریقے سے اس شخص کو اطمینان دلا سکتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں یہ ٹویٹر تھریڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سب سے زیادہ چیز سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے جب آپ تحریک انصاف کے حیران کن رد عمل کو اس پر دیکھتے ہیں، چیدہ رہنماؤں کے، اس سے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ وہ اشارے کیا ہیں وہ بھی بتا دیں گے۔ سوال نمبر 1 جو عمران خان صاحب نے کہا کہ بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد سوال مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی و قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا۔ سوال نمبر 2 عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر میں ان سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے تیسرا ٹویٹ جو پوسٹ کیا اس میں سوال نمبر 3 انہوں نے لکھا کہ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں PTI کی حکومت کے باوجود وزیرآباد JIT کو سبوتاج کیا گیا کر سکتا تھا۔ سوال نمبر 4 کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام ISI نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ ISI کے لوگوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ یہ ہے وہ جو دوسرا قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب مینشن کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، ان کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں کون لوگ موجود تھے، ان کے کوائف معلوم ہونے چاہیے، ان کے چہروں کی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کے اوپر کیونکہ دیکھیں ایک قاتلانہ حملہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے، اس کی تحقیقات جو ہیں وہ آبویسلی جس طریقے سے کسی شخص کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کی مدیت میں وہ جس کے اوپر شک کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کا ایک انکوائری کا طریقہ کار ہے۔ پرویز الہی نے بھی بڑا اس کے اوپر حیران کن رد عمل دیا، انہوں نے کچھ ٹیکنیکل پرابلمز FIR اور اس سارے معاملے میں پوائنٹ آؤٹ کی کہ فلاں وجہ سے نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں، مہر بخاری صاحبہ کے وہ پروگرام میں شریک تھے۔ بہرحال یہاں پر جو ISI کے حوالے سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، جو بات کی ہے کہ ان کے لوگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، تو یہ وہ الزام ہے جس کو شاید عمران خان صاحب کو کے اوپر بارے ثبوت ہے کہ انہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ آخری جو انہوں نے ٹویٹر تھریڈ میں 2 مزید ٹویٹس کیے، کیوں دھار رکھا تھا، ISI کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا، اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا۔ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص اور اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالاتر ہیں۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے۔ یہ بہت سخت ٹویٹر تھریڈ ہے، خاص طور پر ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں موجود کوئی بھی سیاسی رہنما پاکستان میں رہتے ہوئے جس کے اتنے زیادہ سٹیکس ہوں پاکستان کی پالیٹکس میں، جو اپنا حق حکمرانی سمجھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے حکومت میں آنا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اس لینگویج اور اس
طریقے کا ٹویٹ جو ہے وہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سے ہر شخص آگاہ ہے۔ ماضی میں جتنے بھی رہنماؤں نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے اگر کوئی الزامات لگائے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے الزامات لگائے، وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الزام لندن بیٹھ کر لگاتے تھے۔ جب انہی الزامات کو دہرانے کا مسلم لیگ نواز کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو، رہنماؤں کو کہا جاتا تھا جو پاکستان میں موجود ہوتے تھے، وہ ان الزامات کو دہرانے سے بھی گریز کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا، یہ ٹویٹر تھریڈ آ گیا۔ اس ٹویٹر تھریڈ کے چند گھنٹے کے بعد ISPR کی طرف سے بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ جاری ہوا۔ وہ سٹرونگ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں۔ یہ ہے وہ ساری کہانی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آبویسلی یہ وہ وقت ہے جس وقت ٹاک شوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونا ہے۔ یہ 7:30 کے قریب جو ہے 7:35 کے قریب جو ہے وہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ISPR کا بیان آ جاتا ہے۔ 8 بجے کے پروگرام میں کاشف عباسی کے ساتھ جو ہے وہ فواد چودھری موجود ہوتے ہیں۔ میرے پروگرام میں ABN نیوز ڈیبیٹ ایٹ 8 میں جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب تھے، اور یہ بات بڑی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اور یہاں پر وہ کوسچن جو ہے وہ شاید ایڈریس ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے طور پر ایک ویل کیلکولیٹڈ موو کی، جو جہاں پر کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی، یا یہ ابھی بھی ایک ویل کیلکولیٹڈ موو ہے اور وہ اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کریٹ کر رہے ہیں، اور جو منقطع ہے رابطہ، جو معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، عدالتوں کا حکم ماننے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، الیکشن کروانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مذاکرات میں سیریسنس کوئی نہیں ہے، اس سارے معاملے کے لیے اب ایک ماحول جو ہے وہ بن جائے گا اس ٹویٹر تھریڈ کے بعد اور اس پر ہونے والی بحث، کیونکہ دیکھیں بحث کا دھارا ہی مکمل تبدیل ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن 5 جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مریدکے میں جلسہ کریں گے، وہ گکھڑ میں جلسہ کریں گے، غالباً لالا موسیٰ، گجر خان، اس کے علاوہ اٹک، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر انہوں نے جلسے کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ مقرر ہے کہ ان کے اوپر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب اس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کریں گے، یا پھر وہاں پر پیش نہیں ہوتے اور ان کے کوئی وارنٹ سامنے آ جاتے ہیں، معاملہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی طرف بڑھتا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نااہل ایونچولی کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کوئی الیکشن کا منظرنامہ کریٹ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اس ڈیبیٹ سے جڑ گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹر تھریڈ کے بعد اب کیا ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف کا رسپانس جو ہے، جب آپ ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں، جب آپ ان کی گفتگو سنیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آف دا کف 5-6 لوگ جو مختلف شہروں میں موجود ہوں، ایک شخص کراچی میں موجود ہو، ایک شخص لاہور میں موجود ہو، ایک شخص اسلام آباد میں موجود ہو، اور اپیرنٹلی ان کی فوری طور پر اس وقت کوئی میٹنگ بھی نہ ہوئی ہو، اور ان سب کا جو رسپانس ہے ٹی وی چینلز پر بیپر دیتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، ٹویٹس کرتے ہوئے، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی پہلے سے سوچ بچار کی گئی ہوگی، پارٹی میں کوئی اجلاس ہوا ہوگا، یا پھر ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ اب یہ ٹویٹر تھریڈ آ گیا ہے، اس کے اوپر رسپانس یقیناً آئے گا، اس رسپانس کی صورت میں ہم نے کیا مدعا جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ISPR نے حیران کن پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ میں کوئی آفیسر ملوث ہیں تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالاتر ہیں، ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں۔ لیکن یہی فواد چودھری جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، تو وہاں پر بھی وہ ایک دفعہ جو ہے وہ مذاکرات کی اور اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اسد عمر صاحب ہیں، جب آپ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹوٹلی اگری ود ISPR، کہ مکمل اتفاق ہے ISPR کے ساتھ کہ ایک لیگل راستہ اختیار کیا جانا چاہیے ان الزامات کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے۔ عمران خان نے اپنے طور پر کوشش کی، FIR درج کروائی، اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس کے لیے رابطہ جو ہے وہ بھی کیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ FIR بھی درج ہو جائے، سپریم کورٹ کو بھی وہ رابطہ کر رہے تھے۔ دی انسٹیٹیوشن سپورٹنگ دیٹ لیگل ریکورس وڈ بی اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ، کہ اگر جو ISPR ہے، اگر فوج کا ادارہ ہے، وہ اس حوالے سے قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بڑا مثبت اقدام ہوگا، اور ساتھ ہی #behind
behind you skipper. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کی طرف سے ہیش ٹیگ behind you skipper کے ہیش ٹیگ کے ساتھ مختلف ٹویٹس جو ہیں وہ کیے جانے لگے. عمران خان صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ پوسٹ کی جانے لگیں. اب جب آپ اس رسپانس کو دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے، اب یہاں سے کوئی راستہ نہیں نکلے گا. لیکن اس میں عجیب و غریب پریسیڈنس موجود ہے. وہ جو مثال ہمیں ماضی میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی بڑے سنگین الزامات لگائے پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف پر، سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی پر، اور ان الزامات کے نتیجے میں ایک میئرڈ اور کیلکولیٹڈ رسپانس آیا پاکستان کے فوج کے ادارے کی طرف سے. اور وہ پیغام شاید یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو سیاست کرتے ہیں، جو سیاست دان ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل سپیس میں رہتے ہوئے شاید ایک خاص حد تک جو ہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں جبھی انہی جماعتوں کی پاکستان میں اقتدار میں واپسی کے لیے راستہ بنا. یعنی کہ ان کے لیے جو ایوان اقتدار ہے وہ نو گو ایریا میں کنورٹ نہیں ہوا. وہی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آپ کو آج اقتدار کے مزے لیتے ہوئی نظر آتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے ایک حیران کن کام کیا، بالکل ایسے جیسے یہ آلریڈی تیار تھا، یہ سب کچھ موجود تھا. ایک ویڈیو جو ہے ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی گئی. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے PMLN اینڈ PPP اٹیکس آن آرمی. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کا اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا بیان، جنرل فیض حمید کو کھڈے لائن لگا دینے کا بیان، پرویز رشید صاحب کا بیان پاکستان کی فوج کے حوالے سے، خواجہ سعد رفیق کا بیان، خواجہ آصف کا بیان، ایاز صادق کا بیان، نواز شریف کا انڈیا میں دیا ہوا بیان، کارگل والے ریفرنس میں، گجرانوالہ جلسے میں ان کا دیا ہوا بیان، مریم نواز شریف نے سرگودا جلسے میں جنرل فیض حمید کی تصاویر لگائیں، وہ والا جو ہے شاٹ اور وہاں پر کی ہوئی گفتگو. مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جہاں جہاں کہیں اپنے پیشی کے موقع پر باہر کھڑے ہو کر جو گفتگو کی، وہ والے بیانات جس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے یا جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف دیا ہوا وہ موجود ہے. شہباز شریف کی جو پیشی ہو رہی ہے، اس پیشی کے دوران جو نعرے بازی کی جا رہی ہے اس کے کلپس اس میں موجود ہیں. اس میں پی ڈی ایم کی جو مختلف پبلک گیدرنگز ہیں جہاں پر آپ کو سٹیج پر مریم نواز یا دیگر قیادت کے لوگ نظر آتے ہیں، وہاں پر جو نیچے نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف، وہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اس کا اینڈنگ جو ہے اس کلوزنگ اس کلپ کی ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک کو میرے سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے، ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. تو اس سارے معاملے میں جو میں اس کو سمجھ پایا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب سمیت ہر شخص جو ہے وہ بند گلی میں پہنچ گیا تھا. اور یہ جو ایک ریسنٹ آپ کو ایسکلیشن نظر آتی ہے، ایک اچانک تناؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہے جس فرسٹریشن کا شکار شاید ہر شخص ہے پاکستان میں. اب یہ ایک کرائسس تو کریٹ ہوا ہے. اب اس کرائسس میں کیا ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے سیاستدان اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر پائیں گے کہ ایک ایسا وقت جب ملک میں معاشی بدحالی کا عروج ہے، ملک میں جو حالات ہیں وہ یہ تجربہ کاروں کا ٹولہ چلاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ملک سب سے اہم ہے، اس میں استحکام ہمارے اگر چینی دوست ہمیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں تو ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، اس میں بیٹھے ہوئے اہم ترین شخصیات، وہ کیوں نہیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر اس سارے معاملے کو سلجھاتے. عمران خان صاحب کو بھی 2 سٹیپ نیچے آنا ہوگا، باقی لوگوں کو بھی 2 سٹیپ نیچے آنا ہوگا، اور سب کو بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آج آپ اپنے اقتدار کی لڑائی میں، اس اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرتے ہوئے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے اس ملک کو جو اس تمام پروسیس کے دوران ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، اور خاص طور پر وہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس حکومت کے اوپر جو الزامات ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر تو جو مقدمات کی نوعیت ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر تو 30 سال سے کرپشن کے بڑے سنگین الزامات ہیں، اور ملک کی حالت زار جو ہے وہ آج آپ کو بتاتی ہے کہ اس ملک کو کبھی کوئی اچھا حکمران نصیب نہیں ہوا. تو اس سارے وقت کے دوران کیا یہ سوال ایڈریس ہوگا
کہ آپ لوگ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ابھی تو آپ اقتدار چھین لیں گے، یہ چھینا جھپٹی جاری ہے، 3 مہینے چلے گی، 6 مہینے چلے گی، اینڈلیسلی جو ہے وہ اس ملک کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا. تو کیا آپ آنے والی جو نسلیں ہیں اپنی، ان کے لیے کس قسم کا ملک چھوڑ کے جائیں گے؟ شاید یہ اس 0.5%، ایک پورا 1% بھی نہیں، ایک کا بھی آدھا آپ کر لیں، اس فیصد طبقے کو جو ہے وہ شاید کوئی فرق نہ پڑتا ہو، ان کے پاس دولت کا انبار موجود ہو، پیسے موجود ہوں، سب کچھ ریسورسز موجود ہوں، ان کے شاید سٹیکس بھی نہ ہو پاکستان میں، لیکن ان سے جڑے ہوئے لوگ جہاں سے وہ اپنی پاور جو ہے وہ لیتے ہیں، عام لوگ، وہ انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ان کے مستقبل کا شاید کوئی خیال کیا جائے. ایک اپرچونٹی مجھے جو نظر آتا ہے کہ شاید اس سارے معاملے میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ اب اس معاملے کو ایک دوسرے کے ساتھ ری انگیج کیا جائے اور ایک ڈسکشن کر کے کچھ اصول، کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ سیٹ کرنے کے لیے اس ملک کو فائنلی جو ہے وہ ایک انتخابات کی طرف لے کر جایا جائے. لیکن یہ سارا آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. ابھی واضح ہو جائے گا آج کے دن کی ڈیولپمنٹس، عمران خان کی پیشی، کل عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں، کوئی نیا مقدمہ آتا ہے، اس کا کوئی نیا لیگل پروسیس شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اب معاملات میں اس کی طرف بڑھتے ہیں. لیٹس سی، اگلے میرا خیال ہے چند روز اس حوالے سے ڈیسائسو ہیں، اور عمران خان صاحب اپنے آگے جلسے کر پاتے ہیں یا نہیں، وہاں پر جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو کیسی ہوتی ہے. اور اس وقت کے دوران میڈیا جو آلریڈی ایک دونوں حوالے سے جو پسند رکھتے ہیں، ایسے لوگ میڈیا میں موجود ہیں جو عمران خان صاحب سے بڑی شدت سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو PDM کی جماعتوں کے بڑے شیدائی ہیں، ان کا رومانس ختم نہیں ہوتا ان کے ساتھ، وہ اس لڑائی کو بڑھائیں گے. جس طریقے سے PDM کے خاص طور پر جو حامی لوگ ہیں میڈیا میں، وہ تجزیہ کار، وہ بڑا اچھل کر اس کو مزید بڑھاوا دے کر باقاعدہ اکساتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب عمران خان کو ختم کر دو، یا پھر اس ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے گا. اگلے بہت چند روز جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، اس کو دیکھتا رہوں گا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.